वेरी गुड मॉर्निंग। आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करती हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, हमने देखा ओमिक्रॉन के केसेस ज़्यादा होना शुरू हो गए, लेकिन उसके साथ साथ स्कूल भी बच्चे जा रहे हैं। हमारे रूटीन के जो काम है वो सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बार बार गवर्नमेंट की तरफ से MCOC की जानिब से बार बार एहतियाती तदाबीर बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि आप अपना ख्याल रखिए, डिस्टेंस रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और जिनकी एज 30+ हो चुकी है वो जाके अपना बूस्टर डोज भी लगवा सकते हैं। और अब तो स्कूल में भी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी है और बहुत से स्कूल्स में भी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है। आप अपने बच्चों को वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, कंप्लीट करवाइए अगर आप चाहते हैं कि खुदा न खासा आपके बच्चे मुतासिर हों इस कोविड से, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से कोविड आया है तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है। हम देखते हैं कि कोई ना कोई नया वेरिएंट आ जाता है। जब भी कोई नया वेरिएंट आता है तो हम देखते हैं कि बहुत ही वो मुतासिर करता है लोगों को। हर किसी की बॉडी पे मुख्तलिफ तरीके से वो इम्पैक्ट छोड़ रहा है। किसी के फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, किसी को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आता है। बहुत सी मसाइल हमने देखने में आए हैं। तो काइंडली अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और जिन लोगों की अभी तक वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुई, काइंडली जाके वैक्सीनेशन अपनी मुकम्मल करवाइए। नाज़रीन, वैक्सीनेशन के हवाले से तो बात कर ही रहे हैं, आप कुछ बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ पेन किलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। जब भी कोई अपना बैग ओपन करता है तो उसमें से पेन किलर निकल आती है। ज़रा सा भी आपको सर दर्द होता है या ज़रा सी भी थकावट होती है तो हम फ़ौरन से कहते हैं यार चाय के साथ 2 जो है वो पेन किलर ले लीजिए। मुख्तलिफ पेन किलर्स हैं हमारे यहाँ जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। कुछ ब्रांड्स ऐसे जिनका मैं नाम नहीं ले सकती, यकीनन फ़ौरन से हम लोग जो है डॉक्टर बन जाते हैं और फ़ौरन से हम वो पेन किलर ले लेते हैं और हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा यूज़ टू हो जाती है। फिर हमें थोड़ा सा भी मसला होता है, जब तक हम पेन किलर नहीं ले रहे होते हम ठीक नहीं हो रहे होते। हमें होता है कि जब तक चाय के साथ ये वाली मेडिसिन नहीं मिलेगी तो मैं ठीक नहीं होंगी। तो जनाब, पेन किलर का इस्तेमाल आपके लिए कितना नुकसानदेह है? क्या रूटीन में आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको नुकसान पहुंचा रही है या फायदे पहुंचा रही है? इस हवाले से भी बात करेंगे। और किस तरह से आप जाके किसी भी मोहल्ले से, किसी भी स्टोर से जाके कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं जब तक आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड नहीं करते, जब तक आपके पास एक रसीद नहीं होती, एक पर्ची नहीं होती जिस पे डॉक्टर साहब आपको लिख के रिकमेंड करके देते हैं। यकीनन इस हवाले से बात करने के लिए हमारे पास हमारे बड़े प्यारे मेहमान आज स्टूडियो में आए हैं। नूर मोहम्मद माहर साहब हैं जो माहिर फार्मासिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपका भी बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पेन किलर के हवाले से आज बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पेन किलर का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है जैसे कोई सवाब का काम है। भाई कोई भी आए और पेन किलर खा ले, हम खुद बता रहे होते हैं, हमारी माएँ, हमारी बड़ी बहनें कह रही होती है अच्छा तुम्हारे सर में दर्द है या तुम्हें थोड़ी सी थकावट फील हो रही है तो ये पेन किलर ले लो। तो सर, पेन किलर के इस्तेमाल के कितने नुकसान हैं? जी, पाकिस्तान में तो जो है बहुत ज़्यादा नुस्खे के बगैर अद्वियात इस्तेमाल करना आम सी बात है। और पाकिस्तान में अद्वियात जो है बाज़ लोग तो चनों की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब बात यह है कि ख़ास तौर पे आइबोब्रूफिन, फेल्विब्रूफिन और प्रीगैबलिन और ऐसे बहुत सारे पेन किलर्स हैं जिनके नाम मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहता ताकि थोड़ा सा मसला ना हो लोगों को। बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पे आइबोब्रूफिन लेने से जो है हमारे ब्लड सेल्स जो हैं वो मुतासर होते हैं और इन मुसलसल इस्तेमाल करने से, पेन किलर मुस्तकिल इस्तेमाल करने से जो हमारी कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है और इसके जो मुज़र असरात हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो डॉक्टरी नुस्खे के बगैर किसी भी सूरत में मैं समझता हूँ कि इस तरह चीज़ें इस्तेमाल करना, सुनी सुनाई पे फ़लाने कह दिया, फ़लाने कह दिया, फ़लाने कह दिया, तो ये एक मसला है। असल में दूसरा मसला ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि डॉक्टर्स की फीसें बहुत ज़्यादा हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि फिर किसी का वो सेल्फ मेडिकेशन में ये आ जाता है। तो पेन किलर्स जो है, कोई भी दर्द है, सर दर्द है, फला मतलब दर्द है तो वो लेना शुरू कर देते हैं। और बाज़ लोग फिर इसकी हमने देखा है कि एडिक्शन जो है ना हो जाती है। बिल्कुल ऐसा है। तो इस एडिक्शन को ख़त्म करना जो है बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमें जो है ना दूसरी जो बीमारियाँ हैं वो लाक हो जाती हैं और मुस्तकिल मिग्रेन जो है ना लोगों को फिर होना शुरू हो जाता है। और खास तौर पे मुस्तकिल माइग्रेन के हवाले से आपने जिक्र किया है अभी अपनी बात में, तो क्या मुस्तकिल माइग्रेन जो होता है, जैसे पहले वीक में एक बार हो रहा था, अब रूटीन में होना शुरू हो गया, 2 दिन के बाद होना शुरू हो गया, 1 दिन के बाद होना शुरू हो गया, क्या उसकी एक रीजन ये कि आप पेन किलर बहुत ज्यादा खा रहे हैं या लगवा रहे हैं? जी, मतलब कि हमारे ख़ास तौर पे दही इलाकों में जहाँ पे अताई बहुत ज़्यादा है तो और मरीज़ इतनी अवेयरनेस नहीं होती, वो डॉक्टर के पास चला जाता है, वो पेन किलर लगवा के फौरी तौर पे रिलीफ तो मिल जाता है। लेकिन हम इंतज़ार नहीं करते, हम बस जाते हैं देहात में जो डिस्पेंसर्स या इस तरह के लोग मेडिकल स्टोरों वाले बैठे हुए हैं जो कि क्वालिफाइड नहीं होते, डॉक्टर नहीं होते, अताई होते हैं और वहाँ पे हुकूमत की रेट भी नहीं है प्रॉपर, तो वो कहते हैं जी दर्दाना टीका ला दो। जी बिल्कुल। तो
اس سے دردہ والا ٹیکہ جو ہے نا ادا وقتی طور پہ تو کچھ فائدہ ہوتا ہے، لیکن لانگ ٹرم جو ہے ہماری باڈی جو ہے، ہمارا جسم جو ہے، اس کی قوت مدافعت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈاکٹروں کو اور ہمارے جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ہے اس کو خاص طور پہ کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہماری جو منسٹری آف ہیلتھ ہے، ہمارے جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں، ان کو اس پہ مانیٹرنگ کرنی چاہیے، تاکہ جو لوگوں کو جو ہے نا لانگ ٹرم جو بڑی بیماریاں ہیں ان کی کاز جو ہے، بہت ساری بڑی بڑی بیماریوں کی کاز جو ہے یہ مس یوز آف میڈیکیشن ہے، سیلف میڈیکیشن جو ہے، اس سے بہت زیادہ مضر اثرات جو آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آج کے موقع کی مناسبت سے میں تھوڑا سا اس میں اور چیزیں بھی ایڈ اپ کرنا چاہوں گا آپ کے سوال میں، کہ آج کل کرونا ہے، اور کرونا میں جو ہے جو پیناڈول پیراسٹامول جو ہے وہ بہت زیادہ شارٹ ہے، اور لوگ گھر میں اس کی ذخیرہ اندوزی نہ کریں، اور پیناڈول کو، ڈیکلوفینک سوڈیم کو، ان چیزوں کو حد سے زیادہ جو یوز لوگ کر رہے ہیں تو اس کے ممانعت کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ جو کرونا کے ٹیسٹ ہیں، اس کی جو PCR ریپڈ ٹیسٹنگ کٹ ہے وہ مارکیٹ میں 600-700 روپے کی مل رہی ہے، لیکن اس سے ایک بندہ خود بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے. اچھا، اب کیا ہے کہ PCR ٹیسٹنگ جو ہے اس کا سستی ہے، اس میں جو 470 روپے میں جو ہے تقریباً 32 ٹیسٹ ہو سکتے ہیں. تو جو پاکستان میں ٹیسٹ کی جو قیمت ہے وہ 1000 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کو سد باب کے لیے خاص طور پہ بلوچستان میں تو بہت زیادہ مسائل ہو رہے ہیں، اور چھوٹے شہروں میں بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں کہ لوگ ٹیسٹ ہی نہیں کراتے اور وہ خود سے پھیلاتے رہتے ہیں اس طرح کی چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور PCR کٹس جو ہے، ٹیسٹنگ ڈائگنوسٹک کٹس جو ہیں، اس کی قیمت کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ 700 سے 600 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور چائنا سے جو ہے امپورٹ ہو رہی ہیں 470 روپے میں کٹ، اس میں 32 ٹیسٹ ہو سکتے ہیں. ٹیسٹ کی قیمت جو ہے وہ 1000 روپے سے، یا ایون کہ جو چائنا کی کٹس ہیں اس میں 500 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کی جیب پہ جو ہے ڈاکہ جو ہے یہ بند ہونا چاہیے. اور فارماسوٹیکلز کو بھی اور امپورٹرز کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور خاص طور پہ آج کل ایک بڑا ایشو یہ چل رہا ہے کہ فارماسوٹیکل والوں سے جب ہم کہتے ہیں کہ بھی قیمتیں کم کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو ابھی نیا جو منی بجٹ آیا ہے حکومت کا، اس میں 17% GST لگا دیا ہے امپورٹ پہ، را مٹیریلز پہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ را مٹیریل پہ جو GST لگایا گیا ہے 17%، یہ فوری طور پہ واپس ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو نیشنل انڈسٹری ہے وہ ابھی اتنا پوری طرح آرگنائز نہیں ہے فائنینشیل میٹرز میں. تو اس سے کیا ہے کہ ان کا پیسہ جو ہے بلاک ہو جاتا ہے، اور ان کو ایک جواز مل جاتا ہے GST 17% کی وجہ سے کہ وہ دوائیاں اور چیزیں جو ہے وہ مہنگی کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں مطلب ظاہر ہے جب جو ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت سی کنٹریز سے بہتر ہے، کووڈ میں بڑا اچھا پرفارم کیا ہے، لیکن ہم اگر ادویات کی بات کریں تو روزمرہ میں جو استعمال ہونے والی بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو پیشنٹ کو میڈیسن چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں اس کی آئی روز جب قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو لوگ کیا کریں، پھر وہ دائی ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے نا. اب وہ کیا کر سکتے ہیں اگر انسولین اتنا مہنگا ہو گیا ہے، یا کوئی بھی ایک میڈیسن جو ہارٹ کی ہے وہ اگر اتنی مہنگی ہے تو وہ پھر کیا کریں؟ گزارا کرنے کے لیے تو ظاہر ہے پھر دائی ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے، کچھ بھی مل جائے ان کو کھانے کے لیے آلٹرنیٹ. دیکھیں کچھ دوائیاں جو ہیں وہ بغیر نسخے کے بھی مل سکتی ہیں. مثال کے طور پہ پیناڈول ہو گئی، پیراسٹامول جسے ہم کہتے ہیں. اب گورنمنٹ کوشش تو کر رہی ہے، ڈریپ کوشش کر رہی ہے، ابھی موجودہ جو CO ڈریپ ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو کمپنیاں جو ہے نا برانڈ کے بجائے جو پیراسٹامول ہے وہ لکھیں. اور نئی انتظامیہ جو ڈریپ کی اب کچھ چیزیں چینج ہوئی ہیں تو وہ کوشش کر رہے ہیں، اور تاکہ جو ڈاکٹر ہیں وہ جنیرک لکھیں، پیراسٹامول لکھیں، یہاں کے برانڈ لکھیں. اور دیہاتوں میں کیا ریزن ہے کیوں ہم لوگ ساتھ برانڈ مینشن کر دیتے ہیں؟ کیا ریزن ہے اس کے پیچھے، کیا کہانی ہے؟ اصل میں جو فارماسوٹیکل بہت سی بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں، خاص طور پہ ملٹی نیشنلز اور بہت سارے امپورٹرز کمپنیز جو ہیں، وہ اصل میں ڈاکٹروں پہ جو ہے نا وہ ہر چیز ڈاکٹر لیتے ہیں. فریج، AC، باہر کے ٹور، شادیاں، اور کون سی چیز، بلکہ یہ پوچھیں گے کون سی چیز جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب جو بعض ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈاکو کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ مریضوں پہ رحم کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور پاکستان میں روزانہ جو ہے 300-350 لوگ صرف کینسر کے مریض اور دوسرے مریض، ہارٹ کے مریض اس وجہ سے مر جاتے ہیں کہ وہ مہنگی دوائی نہیں خرید سکتے. مطلب کہ جو جنیرک میں جو سٹنٹ جو ہے دل کا وہ ہونا چاہیے 8-10 ہزار روپے کا، ٹھیک ہے، وہ 2 لاکھ روپے کا بکتا ہے. تو بہت سارے لوگ نہیں ڈلوا پاتے. اب اسی طرح جو کینسر کی دوائیاں ہیں، ایک دوائی جو ہے وہ 5,000 روپے کی بھی ہے، اور ایک دوائی جو ہے وہ 90,000 روپے کی بھی ہے.
تو 5 اور 90,000 میں بہت فرق ہے. اب ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں 90,000 والی دوائی جو ہے نا وہ لکھتے ہیں اور اس میں کمیشن لیتے ہیں, اور وہ اکثر دوائیاں انہی کے کلینک سے ملتی ہیں. اور یہ ظلم جو ہے نا یہ جب بند ہونا بہت ضروری ہے, اور اس پہ ہم نے ایک قانون سازی کروانے کی کوشش بھی کی ہے. ڈرگ ایکٹ کے سیکشن 23 کے تحت جو تمام ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی جو ان رجسٹرڈ تنظیم ہے ان کے نام پہ, مطلب کوئی پیڈ ایسوسیشن ہے, کوئی ہارٹ ایسوسیشن ہے, کوئی کڈنی ایسوسیشن ہے, انہوں نے جو جعلی ایسوسیشنیں بنائی ہوئی ہیں ان کے نام پہ جو کمپنیوں سے چیک لیتے ہیں اس پہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے اور مریضوں پہ رحم کھانا چاہیے. اور یہ بعض جو ایک اچھی بڑی ریشو ہے ڈاکٹروں کی, اچھے ڈاکٹر جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. ڈاکٹر فرشتہ بھی ہیں اور بعض جو ہیں وہ ڈاکو کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں. اور مسیحا جو ہے نا ان کو مسیحائی کا کردار ادا کرنا چاہیے, نہ کہ جو ہے کمپنیوں سے غیر ضروری مرات لیں, غیر قانونی مرات لیں, باہر کے ٹورز, یہ چیزیں بند ہونی چاہیے. گاڑیاں کمپنیوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور خاص طور پہ ان ایتھیکل جو مارکیٹنگ ہے اس پہ بند ہونی چاہیے. اور ڈاکٹر جو ہیں اب قانون بن چکا ہے صرف جنیرک لکھیں اور جو برانڈز ہیں وہ نہ لکھیں, وہ مینشن نہیں کر سکتے آپ اپنے. ٹھیک ہے سر, ڈرگ انسپیکٹر کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہم, کیا ریزن ہے ابھی تک جب ساری چیزیں واضح طور پہ سامنے آ جاتی ہیں اس کے باوجود بھی گلی محلوں میں اسٹور بھی چل رہے ہیں, بہت سی فارمیسی بھی چل رہی ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہے, لیگلی طور پہ وہ کام نہیں کر سکتے لیکن وہ کام بھی کریے, پھر ڈرگ انسپیکٹر کا کیا رول ہے, کیا کریں ڈرگ انسپیکٹر؟ اصل میں ڈرگ انسپیکٹر کوشش, اچھے ڈرگ انسپیکٹروں کی کمی نہیں ہے لیکن کوشش کرتے ہیں وہ, لیکن ان کے پاس جو حکومت کی طرف سے زیادہ اسٹرانگ لوگ ہیں. جی حکومت کی جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں نا وہ اتنی اسٹرانگ ہیں کہ وہ جو ڈرگ اتھارٹی ہے اس کی ویب سائٹ پہ ادویات کی جو اصل قیمت ہے وہ آنے نہیں دیتے. آنے نہیں دیتے. ہم نے 12 کوشش کی ہے. اب جو بھی ڈرگ انسپیکٹر ہیں ان کے پاس اصل قیمتیں نہیں ہیں کہ کون سی دوائی کی کب اضافہ ہوا ہے, نہ اس کا پراپر ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے, کوئی آفیشیل ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے ڈرگ انسپیکٹر کاروائی نہیں کر پاتے. اور جو ڈرگ انسپیکٹر جو کرپٹ کچھ ڈرگ انسپیکٹر ہیں وہ صرف میڈیکل اسٹوروں سے منتھلیاں لیتے ہیں اور ان کو جو ہے نا کھلی چھوٹ دی ہوتی ہے, اور بعض میڈیکل سٹور والے پریکٹس میں انوالو ہوتے ہیں, وہ فارماسسٹ بھی نہیں ہوتے. اور ہر میڈیکل سٹور پہ فارماسسٹ ہونا چاہیے اور ایک مالیکیول کی ایک ہی قیمت ہونی چاہیے. ایک ہی دوائی ہوتی ہے, اس کے 20-25 قیمتیں ہیں. ہر بڑی کمپنی کو زیادہ قیمت دی ہوئی ہے, چھوٹی کمپنی جو ہے وہ پس رہی ہوتی ہے, اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہوتے, تو وہ بھی پھر جو ہے نا وہی ٹیکٹس یوز کرتی ہے جو بڑی کمپنیاں استعمال کرتی ہیں. تو اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو سب سے پہلے جو ہے کہ ڈرگ انسپیکٹروں کے لیے اور عام آدمی کے لیے بھی کہ کون سی دوا کی اصل قیمت کیا ہے. آئے روز جو اس موجودہ حکومت میں 14 دفعہ جو ہے ادویات قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. ابھی جو نئے سی او آصف رؤوف صاحب آئے ہیں اس سے میں درخواست کروں گا کہ ادویات کی قیمتیں جو ہے فوری طور پہ ویب سائٹ پہ دیں اور فارماسیوٹیکل کمپنی کی معاونت کریں کہ 17% جو جی ایس ٹی لگایا گیا ہے اس سے ڈرائب جو ہے وہ منسٹری آف فنانس کو جو ہے اور ایف بی آر کو بھی اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. سر کیا سمجھتے ہیں ڈرگ کے جو نئے سی ای او ہیں جن کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں, یہ نیا انتظامیہ ہے, یہ نئی ٹیم جو کام کر رہی ہے, وہ کچھ چیزوں کو کنٹرول کر پائے گی یا پہلے کی طرح ہی چیزیں چلتی رہیں گی؟ اب کیونکہ پرماننٹ سی او آئے ہیں, پہلے بھی تھے یہ سی او 3 سال رہے ہیں, ابھی دوبارہ پرماننٹ سی او کے طور پہ آئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر طور پہ کام کریں اور ہم امید رکھ سکتے ہیں. اچھا, امید رکھ سکتے ہیں اور ہماری گڈ وشز ہیں ان کے لیے, اور وہ جو ہے اس پہ عوام کے عام مریض کے مفادات کو رکھیں, نہ کہ بڑی بڑی فارماسیوٹیکلز کے مفاد کو سامنے رکھیں. اور بڑی بڑی فارماسیوٹیکلز کمپنی ایک ہی دوائی ہے, اس میں ایک جو مثال کے طور پہ ایک برانڈ ہے املوڈوپین ہے, وہ ملٹی نیشنل فائزر کمپنی کو جو ہے انہوں نے 480 روپے کی قیمت دی ہوئی ہے, جبکہ جو ہماری لوکل کمپنی ہے اس کی قیمت جو ہے وہ بہت ہی 49 روپے کی ہے. سیم دوائی ہے, اگر کسی کمپنی کی اگر معیاری دوائی نہیں ہے تو بھی اس پہ اقدام کریں, لیکن ایک ہی دوائی ہے, را مٹیریل کا سورس بھی ایک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ قیمتوں میں بھی یکسانیت ہونی چاہیے. اور ہماری جو نیشنل انڈسٹری ہے اس پہ منسٹری آف ہیلتھ کو اور پرائم منسٹر کو رحم کھانا چاہیے. ہماری نیشنل انڈسٹری جو ہے وہ ایکسپورٹ میں اس کی مدد کرنی چاہیے, اور بعض جو بیوروکریسی ہے وہ ہمارے ایکسپورٹ میں بھی جو ہے نا رکھنے ڈالتی ہے, اور ہم ایکسپورٹ کرنے سے بھی قاصر ہیں. سر آپ کا کافی رول رہا, بہت سے کیسز آپ نے کیے, بہت سے لوگوں کو ایکسپوز بھی کیا. سر کیا سمجھتے ہیں اس کے باوجود کس حد تک تھوڑی تبدیلی آئی ہے, کس حد تک لوگوں کو اویئرنیس آئی, اور مزید کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیں ایز اے پرسن ایز اے پریزیڈنٹ پاکستان ڈرگ لائر فورم ہم ہر جو بھی فورم ہے پرائم منسٹر فورم ہے نیب کا فورم ہے FIA کا فورم ہے ہر فورم پہ جو کرپٹ پریکٹسز والے لوگ ہیں چاہے وہ ڈاکٹر ہیں چاہے وہ ڈرگ انسپیکٹرز ہیں ہم اس چیز کو ان کی غلط پریکٹسز کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں اور عام پبلک کے لیے دوائیاں سستی کرانے کے لیے جو ہے میں اور میری جو ٹیم ہے وہ ہم کام کرتے رہتے ہیں اس کا ڈیٹا بناتے ہیں ان کے کمپیریزن بناتے ہیں پچھلے ریکارڈز دیتے ہیں گورنمنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں اور انٹرنیشنلی بھی کرتے ہیں لوکلی بھی کرتے ہیں. اصل میں جو پاورفل کمپنیز ہیں نا دیکھیں دنیا کا جو 86% پیسہ ہے نا وہ کمپنیوں کے پاس ہے اور بعض دفعہ کمپنیاں جو ہیں شیل اور برٹش پیٹرولیم یہ بڑے بڑے ملک خرید لیتی ہیں تو اصل میں پاکستان میں بھی جو کمپنیز ہیں وہ بہت طاقتور ہیں اور حکومتوں پہ ان کا اتنا اثر رسوخ ہے اور ہمارے جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مفادات جو ہے وہ کمپنیوں سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم بعض دفعہ جو ہے مجبور ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. بیک ٹو دا ٹاپک کتنی ادویات ایسی ہیں جن کا اگر آپ روٹین میں استعمال کر رہے ہیں اور ڈاکٹر نے آپ کو ریکمینڈ نہیں کی کھانے کے لیے اور اگر آپ اس کو استعمال کریں پین کلر کے طور پہ تو کون کون سی ایسی میڈیسن ہے جو آپ کے دل میں اور دماغ میں اثر کر سکتی ہے؟ دیکھیں جو پین کلرز ہیں جی وہ جو ہے اس کے مضر اثرات جو ہے ہارٹ پیشنٹ کے لیے بھی ہوتے ہیں اور جو نفسیاتی مریض ہیں ان پہ بھی بعض جو ایسی دوائیاں ہیں ایسے پین کلرز ہیں ان کے کھانے سے جو ہے نا لوگ خودکشی کی طرف بھی مائل ہو جاتے ہیں. جی تو ایک دوائی گیباپینٹین سالٹ تھی فائزر کمپنی کی تو اس پہ امریکہ میں $438 ملین جرمانہ ہوا. ان دنیا کے 12 لوگ ہم نے اس پہ فائزر پہ کیس کیا. جی FDA امریکہ کی طرف سے ان 12 لوگوں میں بھی شامل تھا. ٹھیک ہے. تو ہم نے امریکہ کی ہسٹری کا دوسرا بڑا جرمانہ جو ہے نا $438 ملین فائزر پہ ہوا. ابھی تو دنیا میں فائزر نمبر 1 ہو گئی ہے کورونا کی دوائیاں بنانے کی وجہ سے. دیکھیں ہم ایک کردار ادا کر سکتے ہیں ہم دنیا کے لوگوں کو جو حقائق ہیں وہ سامنے لا سکتے ہیں. اب حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی صحت کو کرٹیکلی لیں اور اس میں اپنا کردار ادا کریں نہ کہ صرف کمپنیاں جو ہے وہ پیسہ کمانے کے لیے. ٹھیک ہے پیسہ کمانا ان کا رائٹ ہے وہ کمائیں لیکن ناجائز نہ کمائیں. اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا ضروری ہے. تو اب حکومت کو چاہیے کہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان پہ جو ہے نا چیک رکھے. اور ایک چیز کہی جاتی ہے جو ہمارے فواد چودھری صاحب بھی فرماتے ہیں کہ جی ہم سختی نہیں کر پاتے کیونکہ ملٹی نیشنل بھاگ جائیں گی. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملٹی نیشنلز اگر پاکستان سے فارماسیوٹیکلز میں بھاگ بھی جائیں تو ہماری نیشنل انڈسٹری میں اتنی استطاعت ہے ان کی اتنی قوت ہے کہ بہت اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو نیشنل انڈسٹری ہے لوکل فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے ان کے پاس انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز ہیں. گیٹس فارما کے پاس WHO پری کوالیفیکیشنز ہے ریمنٹن کے پاس ہے اور اس کے علاوہ جو ہماری نیوٹرو فارماسیوٹیکل ہے وہ امریکہ میں ایکسپورٹ FDA اپروولز ہیں ان کے پاس. اور بھی پاکستان کی 5 کمپنیاں جو ہے FDA اپروولز انہوں نے لے لی ہے. لیکن ہمارے پاکستان میں جو ملٹی نیشنل کمپنی ہیں کسی کے پاس کوئی انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز نہیں ہیں. وہ ان کی دوائیاں صومالیہ اور جو ہے نا افغانستان بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ان کو بھی اپنا معیار بلند کرنا چاہیے. پاکستان میں جو ملٹی نیشنل وہ بھی ایکسپورٹ میں کردار ادا کریں جیسے ہماری نیشنل انڈسٹری کر رہی ہے. ٹھیک ہے سر. دیہی علاقوں میں یا کوئی ایسے علاقے جہاں پہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے کیسے اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں؟ کس طرح سے لوگوں کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو ہم مزید اویئرنیس دے سکتے ہیں اباؤٹ پین کلر اور اس کے علاوہ کہ آپ نے اپنے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے کسی بھی عطائی ڈاکٹر سے وہ جو ایک پڑیاں سی بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں پین کلر کے طور پہ وہ نہیں کھانی. کس طرح سے اویئرنیس دی جا سکتی ہے؟ اصل میں دیہاتوں میں لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہے نا وہ بھی عطائیت کا ایک طریقہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چند ایک دوائیاں استعمال کی تو دی گئی ہیں اور لیکن وہ جو ہے نا خود بڑی ڈاکٹر بنی ہوتی ہیں. تو اصل میں حکومت کو اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. جو مریض جس کو ضرورت ہے صرف اسی کو دیا جائے. اور جو جب پاکستان میں واحد دنیا کا ملک ہے جہاں پہ بہت ساری دوائیاں بغیر نسخے کے مل جاتی ہیں. پرسکرپشن کی میڈیسن جو ہیں وہ بغیر نسخے کے دینا جرم ہے. اب جیسے ہم کوشش کی ہے گورنمنٹس نے کہ ڈاکٹرز عطائیوں کو کچھ کم کیا ہے لیکن جو فارمیسیز ہیں میڈیکل سٹورز ہیں ان پہ کوالیفائڈ پرسن کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ کوالیفائڈ پرسن ہوگا تو نہ میڈیکل سٹور سے جو نشہ آور ٹیکے ہیں وہ باہر جائیں گے اور خاص طور پہ نشہ آور جو گولیاں ہیں
وہ بھی جو ہے نا بغیر ریکارڈ کے بیچی جاتی ہیں، جس میں فینوباربیٹون اور خاص طور پہ جو خاص انرجیسکس بھی اور نشہ آور بھی، جو افیون سے خاص طور پہ جو ایفیڈرین سوڈا ایفیڈرین سے ریلیٹڈ ادویات ہیں یا میڈیسنز ہیں، وہ جو نشہ آور چیزیں ہیں اس کی مس یوز کرنے سے خاص طور پہ نشئی لوگ جو ہے نا اس پہ لگ جاتے ہیں، لت پڑ جاتی ہے. تو اس پہ جو ہے نا ڈرگ انسپیکٹروں کو اور ہماری حکومتوں کو سختی کرنی چاہیے اور ڈرائب کو جو ہے نا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ڈرگ اتھارٹی کو. بالکل، اور بہت ضروری بھی ہے کیونکہ بہت سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک پین کلر ہی ہے تو جو ہم استعمال کریں اس سے کیا ہوگا. اس سے آپ کو بہت سی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں اور آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس وقت آپ کا بی پی ہائی ہے، لو ہے، آپ کی شوگر ہائی ہے، لو ہے، آپ کی باڈی کنڈیشن کیا ہے، آپ کی سچویشن میں آپ کی میڈیکل ہسٹری کیا ہے. اس کے باوجود آپ کوئی بھی پین کلر اٹھا کے کھا لیں گے تو آف کورس آپ کے لیے وہ نقصان دہ ہی ہوگی. ڈاکٹر صاحب کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ ظاہر آپ نے ساری چیزیں تو ڈیٹیل میں بتائی دی اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈرافٹ بھی کوشش کر رہا ہے، ڈرگ انسپیکٹر کو بھی اپنی کردار ادا کرنا چاہیے، ساری چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے، گورنمنٹ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ آپ میسج دینا چاہیں؟ جی، اگر دوا ڈاکٹر یا فارماسسٹ کے پاس ہے تو وہ دوا ہے، اگر اناڑی کے پاس یا عام بندے کے پاس ہے تو وہ دوا نہیں، زہر ہے. تو زہر جو ہے نا کھانے سے بہتر ہے آپ دوائی نہ کھائیں. جس چیز کے بارے میں آپ نہیں جانتے، ان کے مضر اثرات کے بارے میں نہیں جانتے، اگر کھائیں گے تو آپ کے لیے زہر ہے. اور سیلف میڈیکیشن کی وجہ سے جو ہے نا روزانہ درجنوں لوگ صرف سیلف میڈیکیشن کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اوور ڈوزنگ کی وجہ سے مر جاتے ہیں. اور آپ نے صحیح کہا کہ بعض دوائیاں کھانے سے بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے اور بعض جو ہے نا کم بھی ہو جاتا ہے. کم بھی خطرناک ہے اور زیادہ ہونا بھی خطرناک ہے. اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ نشہ آور گولیاں کھانے سے اور بعض اوور ڈوزنگ کی وجہ سے اموات واقع ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ہے حکومت کو خاص طور اینٹی بایوٹکس کے غلط استعمال پہ اور پین کلرز کے غلط استعمال پہ جو ہے فوری طور پہ اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ ہم نے لوگوں کو بچانا ہے. بالکل بڑا ہی زبردست آپ نے میسج دیا کہ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس یا فارماسیوٹیکل کمپنی ہے یا کسی بھی ماہر کے پاس اگر وہ میڈیسن ہے تو وہ آپ کے لیے میڈیسن ہے، آپ کے لیے دوا ہے. لیکن اگر وہ کسی اناڑی کے پاس ہے تو وہ آپ کے لیے زہر ہی ہے، کیونکہ نہ تو اس کو پتا ہے کہ وہ آپ کو کس بیماری کے لیے یہ دے رہا ہے، نہ ہی آپ کو پتا ہے کہ آپ کس وجہ سے یہ کھا رہے ہیں اور آپ کی باڈی پہ جا کے یہ کیسے ریئیکٹ کرے گا. بہت شکریہ نور محمد ماہر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا، بہت ہی ڈیٹیل میں آپ نے چیزیں سمجھائی. اور یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے صحت کا جس میں مسیحا بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے نور صاحب نے بڑے واضح طور پہ بتایا کہ ڈاکٹر بھی ہیں، مسیحا بھی ہے، ڈاکو بھی ہیں، سارے لوگ ہی ہیں. اس میں کرپشن بھی بہت زیادہ ہے لیکن اس میں اچھا کام کرنے والے لوگ بھی بہت زیادہ ہے. تو اس میں سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ناظرین یہاں وقت چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوں گے. دیکھتے رہے گا پاکستان کے ساتھ.